अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। इस्लामी महीनों में मुहर्रम सबसे पहले आता है और मैं कहूँगी कि हमें ईमान का और मज़बूती का, ईमान पे डटे रहने का, मज़हब का और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम वो लेकर आए हैं और तमाम अंबिया इकराम जो पैगाम लेके आए हैं वो मौला अली अलैहिस्सलाम ने मुहर्रम ने साबित कर दिया। मुहर्रम में बहुत सारे, जब मुहर्रम स्टार्ट होता है, एक पहला मुहर्रम होता है, तो बहुत सारे अंबिया इकराम, पैगम्बरान दीन और बहुत सारे ऐसी शख्सियात हमारी ज़िंदगी में हमारे लिए एक ऐसा पैगाम रसाएं जो हमारी ज़िंदगी को एक सही और सीधे रास्ते पे लेकर आते हैं और बहुत कुछ सिखाते हैं। मैं बात करूँगी उस शख्सियत की। किसी ने कहा कि बाहर मुल्क के जो मिनिस्टर हैं वो साइकिल पर आते हैं। अरे वो क्या आते हैं, आपको हमारे मुसलमान और ईमान और हमारे मज़हब का और हमारे तमाम उन शख्सियात का नहीं मालूम जिन्होंने ये साबित करके दिखाया कि प्रोटोकॉल इतनी ज़रूरी नहीं होती। वो नंगे पाँव मदीना से मक्का, मक्का से मदीना जाके उन्होंने बताया। उन्होंने आम जैसे लोगों की, जबकि उनकी इज़्ज़त अल्लाह पाक ने बहुत मकाम बहुत ज़्यादा रखा, लेकिन उन्होंने साबित किया कि वो कैसे शख्सियत है, हमारे लिए कैसे है। कोई प्रोटोकॉल नहीं, लेकिन उनका मकाम बहुत ऊंचा मेरे रब ने बनाया। और क्यों ना हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहते हैं कि मुरीद और मुराद, मैं आज मुरीद और मुराद में फ़र्क बताऊंगी, तब पता चलेगा मैं जिस शख्सियत का नाम ले रही हूँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कितना चाहते थे। हाँ, अब आपको ज़रा सा समझ आई होगी मैं क्या कहना चाहती हूँ। कहते हैं मुरीद वो होता है जो चल के किसी के पास जाए और उस पर बैत ले, और मुराद वो होती है जो अल्लाह पाक से मांगी जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुराद मांगी कि ए अल्लाह उम्र मुझे दे दे। क्या बात है, क्या शान है। काबा शरीफ के ग़िलाफ़ को पकड़ के मुराद मांगी कि ए अल्लाह, मांगे तो वो बहुत कुछ मांगते हैं, लेकिन उन्होंने मांगा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उनका मकाम, उनके बनाए हुए उसूल, उनका बनाया हुआ कानून जो पूरी दुनिया में फॉलो किया जाता है। मुरीद और मुराद में ये फ़र्क है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको चाहा उनकी क्या शान, उनकी क्या मकाम, उनकी क्या बात। एक बार एक नबी ने एक सहाबा ने ख्वाब में देखा कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को के साथ क्या क्या होगा। तो उन्होंने जाके हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बताया, क्योंकि उस वक्त वो वहाँ पर जो है एक बड़े एक इक़्तिदार में थे और एक सफ़ीर होता है, एक मकाम होता है। तो उस वक्त उनका जो एक डेजिग्नेशन थी, तो वो उन्होंने जाके बताया कि आप इनका ये मकाम होगा, ये इसके बाद ये आपकी सीट पर आएंगे, उसके बाद फिर इनकी शहादत होगी। तो वो जाके उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लेकर आए और बोला अब ये ख्वाब सुनाओ जो तुमने मुझे सुनाया था। तो जब देखिए ये इज़्ज़त रिस्पेक्ट की बात है, हमें किसी के सामने का नहीं, इसकी जगह आपको मिल जाएगी, हम बड़ा खुश होते हैं। तो उन्होंने कहा अब वो दोबारा ख्वाब सुनाया जाए। तो उन्होंने सुनाया, तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे इनके साथ होगा, इनको आपकी जगह पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वो जगह मिलेगी जो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के है जगह है। तो उन्होंने कहा खामोश हो जाओ, चुप हो जाओ। तो उन्होंने कहा नहीं, कहने दो। तो उन्होंने कहा इसकी जगह पर आपको ये जगह या सीट, ये इक़्तिदार मिलेगा। तो उसके बाद उन्होंने कहा फिर आपको शहादत भी मिलेगी। कहने का मकसद ये है कि वो जिनको नबी ने चाहा, वो जिन्होंने पूरे
جب ان کو اللہ پاک نے مقام دیا، ان کو ایک دنیا میں اس وقت جو مقام ملا، انہوں نے اس کو بھرپور انداز میں ادا کیا، اور وہ سمجھتے تھے کہ اس کی جواب دہی مجھے اپنے رب کے آگے کرنی ہے۔ ان کے پاس جتنا کچھ تھا انہوں نے کبھی اپنے لیے استعمال نہیں کیا۔ آج میں اگر کچھ چیز دیکھتی ہوں، میرا پیغام دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے لیے جتنے انبیاء کرام، جتنے صحابہ کرام، جتنے بھی جو دنیا سے ہمارے لیے پیغام رساں گزرے ہیں، ان سب نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ اگر جس کے دل میں دین کی محبت ہو، دین کا تقدس ہو، ہمارے ایمان جس کا مضبوط ہو، جس کے دل میں رب کی محبت ہو، اور جس کی چاہت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، اور جو مولا علی علیہ السلام اور ان کی تمام آل کو سمجھتے ہوں، تو میں کہتی ہوں وہ کبھی بھی ایسی خطا نہیں کر سکتے جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ ہم بہت سارے ایسے لاقانونیت کے اوپر چلے جاتے ہیں، اور ہم تفرق نہیں کر پاتے۔ ہم لوگ قانون کو، انصاف کی سیٹ پر جیسے جو بیٹھے ہیں نا، وہ ڈر جاتے ہیں، اور ڈرتے کس سے؟ اپنی موت سے۔ اللہ، مجھے یہ بات جب میں کہتی ہوں کہ موت سے ڈرتے ہیں، ارے ایک دن جانا ہے، لکھا ہے، جب تم دنیا میں آئے ہو تو جاؤ گے بھی۔ اور جو شخص یہ ڈرتا ہے کہ میں یہ سچ بول دوں، میں یہ سچ کہہ دوں تو میں مر جاؤں گا، مجھے میری فیملی کو نقصان پہنچے گا، تم کون ہوتے ہو یا تم کیا ہوتے ہو؟ کیا ایک مائنر سی ہماری اوقات کیا ہے؟ اس شخص سے ڈر رہے ہو؟ مارنے والے سے بچانے والے کی ذات تو بہت بڑی ہے۔ پھر ہم کبھی بھی اپنا پیغام دوسروں تک کبھی بھی نہیں پہنچا سکتے جب تک ہمارا ایمان مضبوط نہ ہو۔ اور ایمان کی جہاں جہاں میں کہوں گی کہ جب تذلیل ہوئی ہے، وہاں جہاں جہاں خطا ہوئی ہے ایمان کی، وہاں یقین کریں صرف اور صرف جھوٹ جیتا ہے، ناانصافی جیتی ہے، یتیموں کا حق چھینا ہے۔ تمام ایسی خطائیں ہوئی ہیں جب ہم نے اپنے ایمان اور اس رب کو، جب ہم ڈائیورٹ کرتے ہیں نا اپنے آپ کو کہ یار پتہ نہیں ایسا ہو جائے، تو ہم اللہ کے یقین سے ہٹ جاتے ہیں۔ اور جب اللہ کے یقین سے ہٹ جائیں تو پھر وہاں پر آپ اکیلے رہ جاتے ہیں، اور جہاں آپ اللہ کی ذات کو اپنے ساتھ محسوس کرتے ہیں تو پھر یہ بڑی بڑی ہستیاں آپ کے سامنے آتی ہیں جن کے میں نام لیتی ہوں تو آپ بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں۔ انہوں نے بھی وہ تمام تکلیفیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے 40 سال تک وہ اپنی زوجہ سے دور رہے۔ اللہ ایک خطا چھوٹی سی کرنے پہ کیا ان کا امتحان نہیں ہوا؟ ہم اتنی سی ایک چھوٹی سی سوئی چپ جائے تو ہم چیخو پکار مچا دیتے ہیں۔ میں کہتی ہوں تمام انبیاء کرام نے وہ تمام تکلیفیں جھیلی جو عام زندگی میں ہم جھیلتے ہیں۔ ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کبھی آپ کے منہ سے، کبھی آپ کے ذہن سے نکلا ہے یہ بات؟ کبھی آپ نے ذہن میں سوچے ارے ان کے لیے تو کوئی بھی تکلیف نہیں تھی، وہ تو پیغمبر تھے، وہ تو صحابہ تھے، وہ تو ایسے تھے، ایسا کبھی کہا نہیں؟ اللہ پاک نے ان سب کو وہی تکلیفیں دی ہیں جو آج ہم ذرا سی تکلیفیں چلا اٹھتے ہیں۔ آپ کی تکلیف حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ ہے؟ آپ کی تکلیف حضرت ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ ہے؟ آپ کی تکلیف حضرت ایوب یعقوب علیہ السلام سے زیادہ ہے؟ آپ کی تکلیف حضرت علی مولا علیہ السلام سے زیادہ ہے؟ حضرت امام حسن اور حسین سے زیادہ ہے؟ نہیں نہیں نہیں۔ ہم یہ جو چھوٹی چھوٹی تکلیفوں سے ناشکری کا ایک پیغام لوگوں تک دیتے ہیں نا، اور اپنے بچوں میں جو آگے ڈال رہے ہیں، یہ سب سے بڑی خطا پتہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس ذات کو جھٹلا رہے ہیں۔ ہر وقت یہ کہیں کہ میرے رب کی رضا ہے، میری رب کی مرضی ہے، اس نے ہمیں آزمایا، کوشش کریں کہ وہ ضرور آپ کو آزمائے لیکن آپ پکڑ سے دور رہیں۔ جب وہ پکڑ میں کسی کو لے لیتا ہے نا تو ہم وہاں پر سمجھ لیں کہ پھر ہم نے جہاں تک جانا ہے اس پکڑ میں مبتلا رہیں گے۔ ناظرین، مختصر یہ کہ اللہ پاک کی ذات کو ہمیشہ، کیونکہ وہ رب کہتا ہے میں تمہاری شہرک کے قریب ہوں، تو شہرک کے جو قریب ہو وہ میرا رب غفور الرحیم ہے۔ میں کہوں گی کہ کیا شان ہے تیری، کیا تعریف کروں تیری شان کی،
فبی ای آلاء ربکما تکذبان، اے رب میں تیری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤں۔ تو اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم کرے، اور اللہ پاک کے قریب جس طرح وہ کہتا ہے میں تمہارے بہت قریب ہوں شہ رکھ کے، تو آپ بھی یہ سمجھیں کہ آپ اس کے بہت قریب ہیں۔ یہاں لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گڈ مارننگ وتھ سبھی کے ساتھ۔ گڈ مارننگ وتھ سبھی کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں، اور بات کریں ہم محرم شروع ہو گیا ہے اور گھر میں نذر و نیاز اور مولا علیہ السلام کی ذکر شروع ہو گیا ہے، لیکن محرم کی تقدس کا ہمیں بہت سارے لوگوں کو ظاہر سی بات ہے جو ہم ایک اہتمام کرتے ہیں، اور ہمیشہ اس بات کو بار بار دہرایا جاتا ہے جس سے ہماری ایمان کی پختگی نظر آتی ہے، اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جب ہم سنتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہمیں دکھ بھی ہوتا ہے کہ اس طرح جو ہے اسلام کا پرچم بلند کیا گیا اور اللہ کے ذکر کو بلند کیا گیا، اور پورا خاندان جو محروم ہوا پانی سے، اور یزید نے اپنی یزیدیت دکھائی، اور یہ ساری چیز جو پہلے محرم سے شروع ہوئی اور آہستہ آہستہ 9-10 میں اختتام پذیر ہوئی، اور لیکن کہتے ہیں کہ ہمیشہ اسی کا نام یاد رکھا جاتا ہے جس نے قربانی دی، اور مولا علیہ السلام اور حضرت امام حسن حسین کا جب ذکر آتا ہے، خاص طور پہ حضرت امام حسین اور حضرت عباس علم بردار یوں کہوں گی کہ جنہوں نے یہ علم لے کے چلے، اور ایک وہاں پر پورا ایک میں کہوں گی کہ ذکر کیا جاتا ہے پورا، جب میرے آنکھوں کے آگے وہ تمام نقشہ آتا ہے اور پورا ماحول بنتا ہے تو میں لفظوں کا چناؤ کرنا میرے لیے کافی مشکل ہے، کیونکہ ہر شخص کا وہاں پر ایک بھرپور کردار تھا، ہر صحابی کا بہت آگے بڑھ کر اپنی جان کا نذرانہ دینے کو وہ تیار تھے، صرف وہ کہتے تھے کہ حکم کیا جائے، اور انہوں نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا، جبکہ کہا گیا تھا کہ اندھیرا ہو تو جو جانا چاہے جا سکتا ہے۔ تو وہ میں کہوں گی کہ محرم کا جتنا بار بھی اس واقعے کا جتنا بھی کربلا کا جتنا بھی ذکر کیا جائے وہ میرے لفظوں کی چناؤ کی میں کہوں گی ہمیشہ کمی ہی رہ جائے گی۔ تو میرے ساتھ یہاں پر ایسی شخصیت موجود ہے، پورے رمضان میرے ساتھ، اور جتنے بھی اسلامی دن آتے ہیں وہ میرا ساتھ ہمیشہ میرے ساتھ رہتے ہیں، اور بھرپور انداز میں جو ہے وہ تمام جتنے میرے ناظرین ہیں جو سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں ان کو صحیح معلومات پہنچاتے ہیں۔ یہاں پر موجود ہیں مفتی غلام غوث مدنی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں مدنی صاحب؟ الحمدللہ رب العالمین۔ محرم پہلی، جی میں کہوں گی محرم کا ذکر ہم کس طرح کریں اور کیا اہتمام ہوتا ہے، اور جب یہ محرم آتا ہے تو ہمارے دلوں میں ایک محبت جاگتی ہے، اور وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام آل پہ میں یہ کہوں گی کہ ان کے گھرانے پر ایک خاص ہمارا ایک نظر ہوتی ہے، اور میں ابھی یہی کہا کہ ایک شخص کی جو ذکر کرتی جاؤں تو وہ لفظ ہی کم پڑتے چلے جاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو القادر هو الحق هو المعین۔ یقیناً ماہ محرم الحرام جب آتا ہے تو حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ عظیم الشان جو آپ نے اسلام کی سربلندی کے لیے جو اپنے جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، اس واقعے کی طرف ہر ایک کا ذہن جو ہے وہ جاتا ہے، اور وہ اس واقعے کو اپنے ذہن میں دوبارہ سے مستحضر کرتا ہے، اور مستحضر کرنے کے بعد اس واقعے سے وہ درس بھی حاصل کرتا ہے کہ کس طرح حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پورے کا پورا خاندان فقط اس لیے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا کہ دین اسلام کا جو پرچم ہے وہ سر نگو نہ ہو،
بلکہ دین اسلام کا پرچم جو ہے وہ قیامت تک لہلہاتا رہے۔ اور یقیناً یہ بہت بڑا احسان ہے حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین کا مسلمانوں پر۔ بے شک۔ آج جو دین کا یہ گلشن لہلہاتا ہوا ہمارے سامنے موجود ہے اور ہرا بھرا ہمیں نظر آتا ہے، یقیناً اس میں صحابہ اکرام کی، اہل بیت اطہار کی بے شمار قربانیاں اس میں موجود ہیں، بے شک۔ اور یہ ایک خون سے اس گلشن کو سیجا گیا ہے، یعنی اس گلشن کو مہکایا گیا ہے۔ یہ گلشن اسلام کا جو لگا ہے، اس میں صحابہ کرام کی، اہل بیت اطہار کا خون شامل ہے۔ آج ہمارے سامنے یہ دین اسلام ایک اچھی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ہے وہ صحابہ کرام کا کتنا بڑا کردار ہے۔ اگر اس کے اوپر ہر شخص یہ غور و تفکر کر لے کہ کس طرح ان عظیم ہستیوں نے نبی پاک علیہ السلام کے ہر فرمان پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے وہ ہمہ وقت تیار رہے، تو جب ہم اس پر غور کریں گے تو یقیناً ہر شخص جو ہے وہ اسلام کی ترقی کے لیے اپنا خود کردار ادا کرتا رہے گا۔ اسلام جو ہے وہ پورے کا پورا قربانی کا نام ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ماہ ذی الحجۃ الحرام جو پچھلا مہینہ گزرا ہے، اس میں بھی قربانی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کیا، لیکن جب محرم کا دن آتا ہے تو محرم وہ مہینہ ہے کہ جس میں نواسہ رسول نے اپنی قربانی اپنی نہیں پیش کی، بلکہ اپنے پورے خاندان کی قربانی اللہ کے راہ میں پیش کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ ایک طرف تو نبی ہیں اور ایک طرف نبی کے نواسے ہیں، ایک طرف نبی کے بیٹے ہیں، ایک طرف نبی کے نواسے ہیں۔ تو یہ خاندان جو ہے بہت اعلیٰ خاندان ہے، بہت عرفہ خاندان ہے، اور اس خاندان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت عظیم خاندان بنایا ہے۔ اور اس خاندان کی محبت، یعنی اہل بیت کی جو محبت ہے، وہ ایمان کا جز ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایمان کے جز کے ساتھ ساتھ مکمل اگر میں کہوں کہ ایمان صرف اہل بیت کی محبت ہی ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ اگر کوئی شخص اہل بیت اطہار کی محبت کو دل میں نہ رکھے، اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور نبی پاک علیہ السلام ان دو ہستیوں یعنی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی گردن کو نبی پاک علیہ السلام خود چوما کرتے تھے، اور نبی پاک علیہ السلام ان دونوں شہزادوں کو سونگا کرتے تھے اور ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اپنے ان شہزادوں میں جنت کی خوشبو آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ان شہزادوں کو چومنا اور ان شہزادوں کو سونگنا، یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام ان شخصیات کی جو عظمت ہے وہ بیان کرنا چاہتی ہیں کہ یہ کتنی عظیم شخصیات ہیں۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہے وہ بچپن ہی سے بہت زیادہ مشہور و معروف ہے۔ ہر ایک کو معلوم تھا کہ حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضرت امام حسین بھی وہاں پر تشریف لے آئے، اور نبی پاک علیہ السلام کی گود میں حضرت امام حسین موجود ہیں۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اس نواسے کو جو ہے وہ میدان کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ حضرت بی فاطمہ کو بھی معلوم ہے، حضرت علی کو بھی معلوم ہے، حضرت امام حسین کو بھی معلوم ہے کہ مجھے میدان کربلا میں شہید کیا جانا ہے، لیکن اتنے عظیم صابر یہ شخصیات ہیں کہ کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا میدان کربلا میں شہید ہوگا، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس قضا کو ٹال دے۔ نہیں، بلکہ صبر کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی ہوئے کہ جب اللہ اس میں راضی ہے کہ میرے نواسے کو وہاں پر شہید کیا جائے اور اس کا خون جو ہے وہ اسلام کی ترویج میں شامل ہو جائے، تو نبی پاک علیہ السلام نے اللہ سے دعا نہیں کی، بلکہ نبی پاک علیہ السلام اللہ کی رضا پر راضی رہے، اور خود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین سے کیسی محبت کرتے ہیں۔ ایک دفعہ نبی پاک علیہ السلام موجود تھے
آپ کے دائیں پہلو پر، دائیں گھٹنے پر حضرت امام حسن موجود ہیں اور بائیں گھٹنے پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ آپ کے جو صاحبزادے تھے نبی پاک علیہ السلام کے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان دونوں میں آپ کسی ایک کو اختیار فرمائیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو اختیار کیا۔ اس کے 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ ان کا انتقال ہو گیا۔ تو گویا کہ نبی پاک علیہ السلام نے ان دونوں شہزادوں پر اپنے بیٹے کو قربان کر دیا۔ اگر چاہتے تو حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کو قبول کر سکتے تھے، اختیار کر سکتے تھے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے حضرت امام حسن کو اور حضرت امام حسین کو اختیار کیا، قبول کیا، اور اس بات کو ظاہر کیا کہ مجھے اپنے ان دونوں نواسوں سے بڑی محبت ہے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تو نبی پاک علیہ السلام سینے سے لگا لیا کرتے حضرت امام حسین کو اور ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اے بیٹے تجھ پر میں قربان، کیونکہ میں نے اپنے بیٹے کو تجھ پر قربان کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی غلام غوث مدنی صاحب اس وقت بہت خوبصورت انداز میں بیان فرما رہے تھے۔ ہمارے ساتھ نعت خواہ موجود ہیں جبران، تو سنتے ہیں کلام محمد جبران سے۔ السلام علیکم جبران، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ ٹھیک جی۔ اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں، ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں، دیکھتا ہوں جب کی عطائیں، بھول جاتا ہوں اپنی خطائیں، دیکھتا ہوں جب کی عطائیں، بھول جاتا ہوں اپنی خطائیں، بھول جاتا ہوں اپنی خطائیں، سر ندامت سے اٹھتا نہیں ہے، جب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں، دیکھنے والوں مجھ کو نہ دیکھو، دیکھنا گئے تو یہ دیکھو، دیکھنے والوں مجھ کو نبھا کے کرم نے لاج رکھ لی میرے کھوٹے پر کی، شافعِ مجھے نبھا کے کرم نے لاج رکھ لی میرے کھوٹے پر کی، لاج رکھ لی میرے کھوٹے پر کی، نسبتوں کا کرم ہے یہ خالد، کھوٹا ہوتے ہوئے بھی کھرا ہوں، نسبتوں کا کرم ہے یہ خالد، کھوٹا ہوتے
ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں. سبحان اللہ. محمد جبران نعت خواہ ہمارے ساتھ خوبصورت کلام سنائے تھے. ہم غلام صاحب کے پاس چلتے ہیں. جی مدنی صاحب یہ بتائیے کہ محرم کے حوالے سے جیسے آپ نے ابھی روشنی ڈالی اور کربلا کا مقام، اور ظاہر سی بات ہے نواسۂ رسول کی بات کی جائے تو ایک ابھی ہم جب آج کے دور میں بات کرتے ہیں اور ابھی بھی بہت سارے ایسے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، لیکن ہمارے لیے امام حسین علیہ السلام کا پیغام انہوں نے یعنی کہ ان کے بچے بھی تھے، ان کی گھر کی پردے دار جتنی بھی خواتین تھیں اور تمام لوگوں کا ایک بھرپور کردار تھا. چاچا یعنی پورا ایک خاندان تھا جو اس وقت انہوں نے ایک مطلب پیغام تو دے دیا لیکن اپنی ایمان سے پیچھے نہیں ہٹے. یہ اس کے اوپر میں چاہوں گی ذرا سا بات. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم واقعہ کربلا کو سنتے ضرور ہیں لیکن اس واقعہ کربلا سے ہمیں سیکھنا کیا ہے؟ ہاں یہ بہت اس پر کبھی بھی ہم نے غور نہیں کیا. بالکل. ہم نے صرف اس واقعے کو ایک سرسری انداز سے، جیسے ایک سرسری ایک واقعہ بیان بار بار کرتے ہیں. ہاں اس طرح ہم ایک بیان سن لیتے ہیں، واقعہ سن لیتے ہیں اور واقعہ سننے کے بعد تھوڑی دیر میں اسے اپنے ذہن میں محفوظ رکھا اور اس کے بعد نکال دیا اور پھر وہی اپنے دنیا داری میں پڑ گئے. بالکل. اس واقعے سے ہمیں کیا سیکھنا ہے وہ بہت ضروری ہے. بالکل صحیح. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کا جتنا بھی خانوادہ تھا ان کی تربیت چونکہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور مولا علی نے کی ہے اور یہ تربیت پہلے ہو چکی تھی. حضرت امام حسین اور آپ کا پورا خاندان جو ہے وہ 3 دن تک پانی بند رکھا گیا، پیاسے رہے. نہر فرات قریب میں موجود ہے. صحیح. علماء فرماتے ہیں نہر فرات کا پانی جو ہے وہ مچل رہا تھا، وہ اچھل رہا تھا کہ کسی طریقے سے امام علی مقام مجھے اشارہ کر دیں، میں دوڑتا ہوا قدموں میں حاضر ہو جاؤں. سبحان اللہ. لیکن یہ اللہ کے اتنے محبوب بندے تھے اور نبی پاک علیہ السلام کا اتنا پیارا خاندان ہے کہ یہ اللہ کی قضا پر، اللہ کے رضا پر یہ راضی ہیں اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدر پر، تقدیر پر، لکھے ہوئے پر خوش ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہمارے اسی آزمائش پر ہی راضی ہے تو ٹھیک ہے ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی ہیں. ایک دفعہ یہ تربیت جو 3 دن پیاسے رہ جانا، بھوکے پیاسے رہ جانا، آسان نہیں، یہ آسان نہیں ہے. نہیں آسان. آج ایک شخص پورا دن اگر بھوکا پیاسے رکھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، شام کو افطار کے وقت اس کا کیا حال ہوتا ہے اس کو خود معلوم ہے کہ کس طرح کا وہ انداز ہوتا ہے. لیکن گرمی کی عدت بڑھ جائے تو پھر تو اور زیادہ بالکل یہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ دشوار ہو جاتا ہے اس مطلب حلق خشک ہو جانا. لیکن یہ کیسی عظیم ہستیاں ہیں کہ 3 دن بھوکے اور پیاسے ہیں 3 دن تک. یہ تربیت پہلے ہوئی. ایک دفعہ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیمار ہو گئے، طبیعت ان کی ناساز ہو گئی تو حضرت بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ تبارک تعالیٰ سے منت مانی، یا اللہ میرے دونوں شہزادے جب ٹھیک ہو جائیں گے میں 3 روزے رکھوں گی. سبحان اللہ. منت مان لی، شہزادے ٹھیک ہو گئے. اب منت پوری کرنی ہے. اب روزہ رکھنے کے لیے صبح سحری میں بیدار ہوئے مولا علی بھی اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی. اب جب دونوں اٹھے تو ساتھ میں ان دونوں شہزادوں کی بھی آنکھ کھل گئی. یہ بھی کہنے لگے کہ بابا جان ہم بھی روزہ رکھیں گے. اب روزہ رکھوا دیا گیا. اب 7 سال کی عمر ہے، روزہ رکھ لیا. روزہ رکھنے کے بعد جب افطار کا وقت آتا ہے، اچھا روزہ بھی جو رکھا ہے وہ کس سے رکھا ہے؟ وہ کھجور سے روزہ رکھا ہے، وہ پانی سے روزہ رکھا ہے. افطار کا جب وقت آیا حضرت مولا علی کہتے ہیں کہ تھوڑا سا جو تھا میں نے بی بی فاطمہ کو دیا، پیسا، اسے روٹی بنائی، ایک روٹی سب کی بنی. تو اتنی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی. ایک سائل آ گیا. وہ سائل آ کر کہنے لگا کہ میں یتیم ہوں، بڑا غریب ہوں، میں کئی گھروں میں نے دستک دی ہے لیکن کسی نے سنوائی نہیں ہوئی، کسی نے کچھ عطا نہیں کیا، لیکن مجھے امید ہے کہ اس گھر سے مجھے کچھ ملے گا.
حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور اپنے حصے کی جو کھانا ہوتا ہے وہ لا کر سبحان اس یتیم کو دے دیتے ہیں. ماشاء اس طرح یہ پورے کا پورا خاندان، پوری کی پوری آل جو ہے وہ سارا جو کھانا ہوتا ہے وہ یتیم کو دے دیتے ہیں، اور افطار جو ہے وہ پانی سے کر لیتے ہیں، کھجور سے کر لیتے ہیں. سبحان دوسرا دن ہوتا ہے، دوسرا روزہ رکھتے ہیں. اب ایک اسیر آ جاتا ہے، ایک قیدی آ جاتا ہے اور آ کر صدا لگاتا ہے کہ میں قیدی ہوں، ابھی ابھی قید سے آزاد ہوا ہوں، مجھے کھانے کے لیے کچھ دو. مجھے کس نے بتایا تھا کہ فاطمہ کا در ایسا ہے کہ اس در پہ جاؤ گے جو مانگو گے سب کچھ مل جائے سبحان گا. اللہ، تو جتنا کچھ تھا سب کچھ عطا کر سبحان دیا. اللہ. تیسرا دن ہوا، ایسے ہی معاملہ ہوا. اب 3 دن کے بعد جب مولا علی سے نبی پاک علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، سرکار کو بتایا نہیں تھا، اللہ. لیکن سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مولا علی جو 3 دن تک تم نے ایک عمل کیا ہے وہ اللہ کو بھی پیارا لگا ہے اور محمد عربی کو بھی محبوب لگا ہے. سبحان اللہ. تو یہ پہلے سے تربیت ہو رہی ہے، یہ پہلے سے ان کو بتایا جا رہا ہے. 3 دن تک انہوں نے کس طرح روزہ سحر میں رکھا ہے اور افطار کیا ہے، یہ عمل کر کے ان کو بتا دیا گیا کہ ایک وقت ایسا آئے گا وہاں پر پانی بند کر دیا جائے گا، لیکن صبر کے دامن کو چھوڑنا نہیں ہے، صبر اختیار کرنا ہے، واویلا نہیں کرنا، شکوہ نہیں کرنا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا ہے. جس طرح کہ آپ نے اپنی انٹرو میں یہ کہا کہ آج ہم پر آزمائشیں آتی ہیں، ہم واویلا بھی کرتے ہیں، شکوہ شکایت بھی کرتے ہیں، لیکن اس خاندان کو جب ہم یاد کریں، حضرت امام حسین کا جو خاندان ہے، حضرت مولا علی کا جو خاندان ہے، اگر اس خاندان کو ہم یاد کرتے ہیں تو ہماری آزمائشیں اتنی چھوٹی کیسی آزمائشیں آئیں، لیکن انہوں نے اس آزمائش پر پورا اترے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا انہوں نے حاصل کی. اوکے، ہمارے ساتھ ایک کالر. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. سکین بابو کیسی ہو؟ میں مسز محمود بات کر رہی ہوں. مسز محمود، میری پیاری بہن، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. میری پیاری بیٹی، میں بہت اچھی ہوں تمہاری دعا سے. آپ سب کو ہمارا اسلامی نیا سال بہت بہت مبارک. آپ کو بھی بہت مبارک ہو. کچھ پوچھنا چاہتی ہیں؟ میں مفتی صاحب سے میں نے بات کرنی ہے. کن سے؟ کاروبار سے. مفتی صاحب سے جی کیجئے. بات کیجئے. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نیا سال بہت بہت مبارک ہو. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک، خیر مبارک. سر مجھے اپنے بچے کے کاروبار کے بارے میں پوچھنا ہے. پراپرٹی کا ہے، اس کا کام چل نہیں رہا ہے. ایک تو اس کے بارے میں بتا دیجئے پلیز. اور مفتی صاحب میری بہن لاہور میں ہیں، ان کو ہرنیا کی تکلیف ہے، کافی پریشان ہے. تو وہ کہتے چاہتی ہیں کہ دعا ایسی مل جائے کہ میرا آپریشن کے بغیر میرا یہ ہرنیا ختم ہو جائے. تو مجھے آپ بتائیں. اور مفتی صاحب مجھے آپ کا نمبر بھی چاہیے تاکہ میں یہ آپ کا نمبر ان کو لاہور دے دوں، بہن کو اپنی. بہت شکریہ مسز محمود. بالکل آپ کے دونوں سوالات کے جواب بھی دیں گے اور نمبر بھی مل جائے گا. اچھا جی تنویر بھائی، وہ ان کا نمبر جہاں پہ مینشن ہے وہ ان کا نمبر بھی چلا دے تاکہ کسی کا مسئلہ حل ہو جائے. اور کیا چاہیے؟ اچھا، وہ میری بہن نے جو کہا کہ ان کی 2 مسئلے تھے، آپ نے سنے ہوں گے. پہلا کیا؟ جی جو کاروبار کے حوالے سے کہہ رہی ہیں کہ بھائی کا جو کاروبار ہے. اچھا، کاروبار کو ترقی دینے کے لیے سب سے بہترین جو عمل مبارکہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی دکان پر جب بھی آپ نے اپنی کاروبار پہ جانا ہے، شاپ پہ جانا ہے، تو شاپ پہ جانے کے بعد آپ سورہ فاتحہ جو ہے، سورہ فاتحہ 111 مرتبہ یہ آپ پڑھ کر پانی پر دم کر کے اپنے پاس رکھیں. جیسے ہی آپ انٹری کریں اپنی شاپ میں یا اپنے کاروبار پر، اس پانی کا چھڑکاؤ جو ہے وہ چاروں کونوں پر کر دیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جو ہے وہ کاروبار میں برکت عطا فرمائے گا. اور دوسرا جو آپ نے ہرنیا کا مسئلہ بتایا ہے کہ بیماری کا ہے، یہ اس کے لیے آپ جو ہے وہ سورہ یاسین شریف، اس میں لفظ مبین آتا ہے. یہ 7 مرتبہ لفظ مبین آتا ہے. سورہ یاسین کو آپ پڑھیں، لفظ مبین آئے گا، مبین پر آپ ٹھہریں، اس کے بعد آپ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر آگے سورہ یاسین پڑھیں، پھر آگے مبین آئے گا، پھر اسی طرح وہاں پر ٹھہر کے پھر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں. یہ عمل آپ نے کرنا ہے پوری سورہ یاسین میں، اور ہر مبین پر آپ نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پانی پر دم کرنا ہے. ان مریض کو پلاتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے شفا یابی عطا فرمائے. ماشاءاللہ آپ نے جو یہ وظیفہ بتایا ہے یہ بہت بہت کارآمد ہے. یہ جو بلکہ ہرنیا کیا بلکہ بہت ساری بیماریوں کے لیے بہت مفید ہے. اچھا جی، ساتھ ساتھ ہم ابھی جبران صاحب کے پاس محمد جبران ہمارے ساتھ نعت خواہ موجود ہیں. ہم ان سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں.
منقبت سنا رہے ہیں. اچھا جی, مجھے بتایا نہیں آپ نے. پیش کرتا ہوں ادیب رائے پوری صاحب کا لکھا ہوا کلام. جی جی. آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر ترس حسین آپ کو میں جو کہوں تو بے ادب. ترس حسین آپ کو میں جو کہوں تو بے ادب. لمس لب حسین کو ترسا گیا آب ریت پر. لمس لب حسین کو ترسا گیا آب ریت پر. جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے, ایک سے بڑھ کے ایک دیا, سب نے جواب ریت پر. ایک سے بڑھ کے ایک دیا, سب نے جواب ریت پر. آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر. سبحان اللہ. ہمارے ساتھ محمد جبران کلام سنا رہے تھے, منقبت سنا رہے تھے, اور ہم چلتے ہیں وہ مدنی صاحب کے پاس. اور مدنی صاحب سے جو ہے لاسٹ میں سوال کرنا چاہوں گی. محرم الحرام کی جب ایک اسلامی مہینہ ہمارے کیلنڈر میں جب سب سے پہلے ایک اسٹارٹ ہوتا ہے تو کچھ لوگ ظاہر سی بات ہے پہلے سے اہتمام بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم اپنے بچوں کو بھی ایک خوبصورت محفلیں سجاتے ہیں اور اس میں بٹھا کے بتاتے ہیں بچوں کو. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہمارے بیسیکلی پیغام جو ہمارے رب نے ایک خوبصورت خاندان کے, دیکھا جائے تو میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی ظلم جو ہے, لیکن یہ ظلم کا بھی ایک, اگر کسی نے ظالم نے اپنا ظلم دکھایا ہے تو دین کا علم کتنا بلند ہوا. یہ دیکھیں پوری دنیا میں دیکھیں آج یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کرسی کی جنگ تھی, بالکل ایسے, اقتدار کے لیے جنگ بالکل ایسے, بالکل ایسے. یاد رکھیے گا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اقتدار کی جنگ تھی, کرسی کی جنگ تھی, اگر حضرت امام حسین چاہتے ایک کرسی نہیں پوری دنیا کی بادشاہت حضرت امام حسین کے پاس آ جاتی. سبحان اللہ, کیا بات ہے ماشاء اللہ. اور اقتدار حاصل کرنے کے لیے اپنے بچوں کو ساتھ لے کر نہیں جایا جاتا. جنگ کرنے کے لیے, لڑنے کے لیے اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جیسے حضرت علی اصغر جو ہیں وہ چھوٹے گود کے بچے ہیں, ان کو اپنے ساتھ نہیں لے جایا جائے گا جنگ لڑنے کے لیے. جنگ کے ارادے سے حضرت امام حسین نہیں گئے, بلکہ وہ تو کوفیوں نے خطوط لکھ لکھ کر حضرت امام حسین کو بلایا تھا. ایک حجت کے لیے حضرت امام حسین گئے تھے کہ جب کوفی اتنا میرا انتظار کر رہے ہیں اور اتنی جستجو کر رہے ہیں کہ میں وہاں جاؤں اور وہ میرے ہاتھ پر جو ہیں وہ بیعت کریں, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نہ جاؤں تو کل بروز قیامت یہی لوگ اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہو کر یہ کہیں کہ یا اللہ جب تیرا حسین آیا ہی نہیں
تو ہم نے بیعت یزید کی ہی کرنی تھی. تو یہ حجت پوری کرنے کے لیے حضرت امام حسین گئے ہیں. تو حضرت امام حسین اقتدار کے لیے نہیں, کرسی کے لیے نہیں, جنگ کے لیے نہیں, بلکہ ان لوگوں کے اس بات کو پورا کرنے کے لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل بروز قیامت وہ کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں شکایت کر دیں, اسے پورا کرنے کے لیے حضرت امام حسین وہاں پہ جاتے ہیں. لیکن جب جاتے ہیں میدان کربلا, جیسے ہی میدان کربلا آتا ہے تو حضرت حر بعد میں حضرت امام حسین کے ساتھ آئے, لیکن پہلے وہ یزیدی قافلے میں تھے. جب روکنے کے لیے اپنی فوج کو لے کر, یزیدی فوج کو لے کر حضرت امام حسین کے پاس آتے ہیں تو حضرت امام حسین پوچھتی ہیں کہ یہ کون سا میدان ہے؟ تو بتایا جاتا ہے یہ میدان کربلا ہے. تو حضرت امام حسین کہتے ہیں بس یہی تو ہماری آخری ہماری جو نا وہ رہائش ہے, آخری آرام گاہ ہے, لہذا وہاں پر خیمے گاڑنے کا حکم دیا گیا. اور حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مرد مجاہد ہیں کہ حضرت حر جتنے دن تک حضرت امام حسین کے ساتھ رہے ہیں, حضرت امام حسین کی اقتداء میں نماز ادا کرتے رہے. سبحان اللہ. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کیا حال چال ہے, آپ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. کیا نام ہے آپ کا اور کہاں سے کال کیا آپ نے؟ جی نہیں, میں بات کر رہا ہوں گوٹ کی شہر سے. اچھا جی نعیم بھائی, کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ یہ پروگرام سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو کیا نام ہے امام حسین علیہ السلام میں کربلا میں آئے ہیں, جی جی, تو کربلا میں یزید نے کیا کیا ہے ان کے ساتھ؟ اچھا بالکل, ہم اس کا جواب ہم نے ویسے شروع میں دیا تھا, لیکن پھر ایک بار پھر بات کرتے. بہت شکریہ میرے بھائی, آپ نے کال کی. اچھا جی, یہ سوال انہوں نے کیا ہے, ہم نے کافی شروع میں بات کی تھی, ابھی یزید نے میدان کربلا میں حضرت امام حسین کے ساتھ کیا کیا. دیکھیے یزید نے جو ہے وہ حضرت امام حسین پر جو پانی کو بند کر دیا, اور حضرت امام حسین جو کہ نہتے ہیں, یعنی لڑنے کے ارادے سے وہاں پہ نہیں آئے, لیکن یزید نے جس طرح کا ظلم حضرت امام حسین پر کیا ہے اور خاندان رسول پر یہ ظلم ڈھایا ہے, یقیناً یہ کوئی عام انسان جو ہے اس ظلم کو برداشت نہیں کر سکتا. اور یہ صرف اقتدار کی وجہ سے کیا کہ ان کو اقتدار چاہیے تھا. میں چاہوں گی اس کو ہم کنٹینیو کریں گے منڈے ٹیوزڈے کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم پروگرام کو کنٹینیو کریں گے, کیونکہ جانے کا وقت ہو گیا ہے. اور میرے بھائی آپ نے یہ سوال کیا ہے, ہم اسی کا پورا ایک پروگرام مدنی صاحب آپ کے ساتھ کنڈکٹ کریں گے, ہم بھولتے نہیں ہیں. ٹائم ختم ہو گیا, آپ کے آنے کا بہت شکریہ مدنی صاحب, جزائے خیر. اور جاتے جاتے جبران سے ایک کلام کی ایک سنتے ہیں شعر, اور اس کے اوپر اختتام کرتے ہیں. یہاں پر لیتے ہیں بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. جی جبران. میرا مولا مولا حسین گئے, 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 میرا مولا مولا حسین گئے. جو ہوا نواسہ مصطفیٰ وہ علی کا بیٹا حسین گئے, جو یزیدیت کو فنا کرے شگ کربلا وہ حسین گئے. بی بی فاطمہ کا وہ لاڈلا, بی بی فاطمہ کا وہ لاڈلا, میرا بادشاہ وہ حسین گئے, میرا مولا مولا حسین گئے, میرا مولا مولا حسین گئے. کیا سناؤں واقعہ کربلا, ہائے تیر نیزہ کہاں لگا, جسے چومتے رگے مصطفیٰ وہ حسین سے تھا کٹا ہوا. سارا گئے کا گئے بھی لٹا دیا, سارا گئے کا گئے بھی لٹا دیا, یہ جو کہہ گیا وہ حسین گئے, میرا مولا مولا حسین گئے, میرا مولا مولا حسین گئے, میرا مولا مولا حسین گئے. یہی بولے حضرت حر شاہ, یہی
بولے حضرت گلشاہ یا حسین آپ کا شکریہ جو یزیدیت سے نکال کر جو حسینیوں میں بٹھا دیا مجھے منزلوں کا پتہ دیا مجھے منزلوں کا پتہ دیا میرا رہنما وہ حسین گئے میرا مولا مولا 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 حسین